अस्सलाम वालेकुम। और मैक चैनल के एक और प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। आप हमारा साथ दे रहे हैं आज फिर मसूद जंजुआ साहब, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, यहाँ जर्नलिस्ट भी हैं। और अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मसूद सादिक साहब, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है जी, बर्फबारी का सीजन आपका कैसा गुजरा 3 दिन? वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बर्फबारी तो एंजॉय किया है लोगों को? नहीं, इस बार एंजॉय क्योंकि टाइम ही नहीं था, क्योंकि काम की वजह से। वरना तो है ना, वो स्केटिंग वगैरह करते हैं और स्लेजेस आउट करके हम अक्सर बच्चों के साथ जाते हैं, तो दैट वुड बी नाइस। लेकिन इस बार जो है, बिकॉज इट वाज संडे को हुआ, फिर उसके बाद वो मंडे काम पे थे, इसलिए उसने एंजॉय किया। तो आप सुनाएं कि हैलिफैक्स के क्या हालात हैं, कैसे हैं? हैलिफैक्स में तो आज तकरीबन स्नो खत्म हो गई है। पहले तो तकरीबन हर तरफ एक वाइट की तरह की चादर बनी हुई थी हर तरफ, लेकिन आज अल्लाह का फजल है कि आज काफी बेहतर था। हालात चेंजेस हो रहे हैं दुनिया में। आप के इस इमिग्रेशन के तो आप माहिर हैं, एक्सपर्ट, योर बिजनेस इज दैट लाइन। लास्ट वीक यहाँ पे यूके में एक बहुत बड़ा केस हुआ, विच हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट फॉर पाकिस्तानीज हियर एंड इन पाकिस्तान। ये मैन जो था पाकिस्तानी बिजनेसमैन मलक रियाज साहब, एंड उसके बेटे का जो वीज़ा कैंसिल हुआ, बिकॉज दे हैड अ 10-year वीज़ा टू यूके, विजिटर्स वीज़ा, उसकी कैंसिलेशन हुई थी बैक इन मे, एंड दे वेंट टू द हाई कोर्ट and lost the appeal, so he no longer and his son come to this country. इसके क्या वजूहत हैं? What was the main reasons? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो वीजा है वो किसी भी मुल्क में, जो टूरिस्ट वीजा, ये आपका राइट नहीं होता। ये जिस मुल्क में आप जाते हैं उनकी डिस्क्रेशन होती है कि दे लेट यू इन और दे डोंट लेट यू इन। ठीक है, अब अगर वो आपको वीजा देते हैं 10 साल के लिए, तो ये मतलब नहीं कि आप इंडेफिनेटली 10 साल whenever you feel like, whenever you free, you walk in and go out। ठीक है, अगर आपने टेक्निकली तो जो 10 year का मल्टीपल वीजा है कि each time when you entering the United Kingdom, उस वक्त you need to satisfy the immigration officer again that what's the purpose of your tour, what is purpose of your trip. However, if you're making very frequent visit and you complying with all the conditions attached to your stay and you are not breaching any UK's law, then after 5th or 6th visit probably they don't bother. They know okay, he is only coming for a couple of days and he will go back। ठीक है, और जो मलक रियाज है, ऑब्वियसली इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी टाइकून है, और ऐसे जो लोग हैं इनके पास 10 साल का वीजा ही होता है, और ये 10 साल का वीजा इनको आसानी से साथ मिल जाता है। ये बेसिकली उन्होंने रूल्स बनाया था अरब्स के लिए, क्योंकि आपको पता है जो अरब्स हैं वो यहाँ पर उनका दूसरा घर है, तो वो तो हफ्ते में 3 दफा चक्कर लगा लेते हैं, चले जाते हैं, आ जाते हैं। तो लेकिन ये किसी को एक कंट्री को आइडेंटिटी नहीं कह सकते स्पेसिफिक कि सिर्फ हम इसको देंगे बाकी को नहीं देंगे। तो पाकिस्तान में अगर लेट्स सपोज 1000 लोग अप्लाई करते हैं, तो ये ऐसा वीजा 10 लोगों को मिलता है। 999 लोगों को हो सकता है 6 महीने का मिले, 2 साल का मिले, या इस तरह। तो अब जब ये यूनाइटेड किंगडम में काफी अरसे से आ रहे थे, तो इन पे 4 साल पहले एक केस बना था इनको और बेटे में। यहाँ के नेशनल क्राइम एजेंसी ने, यहाँ ट्रांसैक्शन थी एक लंदन में नंबर 1 हाइड पार्क है, वो जो नवाज शरीफ के बेटे ने खरीदा था, हसन नवाज ने, और वो उसे रेनोवेट करके उसको काफी महंगी, जो बड़ी प्राइम बिल्डिंग है, अगर आप कभी लंदन में जाएं तो जहां पर इनके जो घर है हाइड पार्क के बिल्कुल कॉर्नर पर वो आती है, और बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, बड़ी प्यारी बिल्डिंग है, वो उन्होंने की। और उससे उन्होंने ये किया कि मलक रियाज साहब ने वहां एक दफा दौरा किया अपनी बेटी के साथ, वहां चाय से पी, और उनकी बेटी को वो पसंद आ गया कि जी ये मैंने लेना है। तो ऑल ऑफ सडन उन्होंने ये किया कि दुबई से कुछ मिलियंस ऑफ पाउंड्स की ट्रांजैक्शन कर दी अपने अकाउंट में। एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी ने, जो सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शंस को डील करते हैं, बैंक वालों ने उनको रिपोर्ट किया, उन्होंने वो अकाउंट सस्पेंड कर दिए, और हसन नवाज और इन दोनों को उन्होंने चेक किया। अब हसन नवाज ने तो समहाउ किसी ना किसी तरीके से उनको मुतमिन कर दिया कि जी मैंने तो इतना 20, 30, 25, 15 साल पहले खरीदी थी, उस वक्त इसकी प्राइस इतनी थी, तो अब तो ये जो मैंने खरीदी बेची है वो तो मैंने मार्केट के लिहाज से बेची है। तो इन्होंने इनका पैसा पकड़ा गया। पैसा वो आया था दुबई से। अब दुबई में जो बैरूनी ममालिक के जो बैंकिंग है, उनको वहां पर असिस्टेंस मिलना या कॉर्पोरेशन मिलना बड़ा मुश्किल है। अब नेशनल क्राइम एजेंसी ने दुबई से अटेंड किया, और दुबई वालों ने ये तो कहा कि हाँ ये पैसे हमारे से ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन दे वर अनएबल टू आल्सो प्रोवाइड एनी फर्दर एविडेंस टू द एनसीए अबाउट द सोर्स ऑफ द फंड्स, कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि वहां की इतनी लेजिस्लेशन नहीं है। तो अब जब इन्होंने मलक रियाज को बिठाया, तो उन्होंने कहा देयर आर 2 ऑप्शन, ए कि हम आपको प्रोसिक्यूट करें, और क्राइम जो है हम ये करें कि आप यू हैव फेल्ड टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द फंड्स,
آپ نے یہ کہا کہ دبئی سے آئے ہیں، لیکن دبئی سے کہاں سے آئے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس دبئی میں کام نہیں ہے، دبئی میں بزنس نہیں ہے، دبئی میں کوئی کام نہیں ہے، تو یہ ٹیکنیکلی لگتا ہے ایسے کہ یہ پیسہ پاکستان سے آیا. اچھا، دوسرا انہوں نے کہا جس کو پری بارگین کہتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم آپ کو پروسیکیوٹ نہیں کرتے، لیکن یہ پیسہ جمع کر ضبط کر کے ہم پاکستان حکومت کو واپس دے دیتے ہیں کیونکہ یہ وہاں سے آیا. انہوں نے جو کہا کہ ایگری ہو گئے کہ جی ٹھیک ہے ہم اس پہ یہ کر لیتے ہیں پری بارگین، پری بارگین کر دی. اور ان کو یہ کیا گیا کہ انہوں نے یہ پیسے حکومت پاکستان کو دے دیے اور انہوں نے وہ سپریم کورٹ کے فنڈ میں ڈال دیے جو ان کو جرمانہ ہوا تھا. اب وہ بھی ایک پاکستان حکومت نے ایسا کیوں کیا اس کی ابھی تک وضاحت نہیں آئی. ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ پاکستان میں کنفسکیٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جیسے یہ کلبھوشن جادو کے کیس پہ جب ہائی کورٹ سے معاملہ آئی سی جے سے ریویو ہوا تو ہمارے پاس ایسا کوئی لا نہیں تھے کہ جن سے ہم یہ کہہ سکتے کہ جس کو پہلے سزا فوجی کورٹ نے دی ہے اس کو ہم دوبارہ اپیل کا رائٹ کیسے دیں؟ نیو لیجسلیشن کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اگر جو بیرونی ممالک میں پیسہ کنفسکیٹ کر کے واپس کیا جاتا ہے تو جب وہ ہمارے فنڈ میں آتا ہے تو ہمیں یہ دوبارہ یہاں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ پیسہ کرائم سے لیا گیا اور یہ کہاں سے آیا تھا. تو ایک اور لیجسلیشن کی ضرورت ہے. تو فی الحال ہم نے یہ کیا کہ اس کو ہولڈنگ اکاؤنٹ جو سپریم کورٹ کا جس میں ان کو ملینز آف پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا اس میں رکھ دیا. تو جب اس کا وہ جرمانے کی مد پوری ہوگی تو اس میں دیکھیں گے کتنا بیلنس ہے، تو ہو سکتا ہے ہم اس کو پروسیکیوٹ کریں. جو کہ ایک ٹیکنیکلی طور پہ جو لا کو تھوڑا سا بہت سمجھتا ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ لیجسلیشن ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں، اس طرح کی لیجسلیشن نہیں تھی. اب یہ کیا گیا کہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے انہوں نے ان کو پیسے، تو این سی اے نے پھر سیکرٹری آف اسٹیٹ کو کمپلین کر دی کہ اس بندے کے خلاف ہم نے انویسٹیگیشن کی تھی، ہم نے اتنا پیسہ ضبط کیا ہے اور اس نے پری بارگین کی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے آپ یہ ایک طرح کا ایکسپٹنس آف کنفیشن ٹو گلٹ ہے کہ جی ہاں میرے پاس یہ پیسہ ہے، میں ایکسپلین نہیں کر سکتا کہاں سے آیا. ٹھیک ہے، حکومت برطانیہ یہ ثابت نہیں کر سکتی تھی کہ یہ ڈرگ کا پیسہ ہے، لیکن وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. ٹھیک، لیکن ڈاؤٹ تو پیدا ہو گیا. اب انہوں نے یہ کیا، یہ 99 کا مسئلہ ہے آپ کا نہیں ہے. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ویزا آفس ہوم آفس کو کر دیا. سیکرٹری آف اسٹیٹ نے جو ان کا 10 سال کا ویزا تھا جو کہ ہی از امپاورڈ، ان کے پاس پاور ہے کہ وہ کسی بھی بندے کا کسی وقت بھی ویزا کینسل. مثلا یہ کہ انہوں نے پیسے ملے، اگر کوئی بندے نے سال میں لیٹس سپوز 6 دفعہ 5 دفعہ چکر لگایا ہے، یا اگر سال میں 12 مہینے ہیں تو کسی نے 8 مہینے یا 7 مہینے یہاں گزارے ہیں، تو دس از آلسو گراؤنڈ فار ریفیوزل کہ یو آر ناٹ وزٹنگ یو آر ٹیکنگ یو آر ایکچولی وزٹنگ یور اون کنٹری. The visa is for the purpose of to visit the UK, not visit your own country and make your main base in this country. وہ تو اس بنیاد پہ بھی کینسل ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس بنیاد پہ یہ کیا کہ his presence in the UK is not conducive to public good، عوام کے مفاد کے منافی ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے یہ کر دیا. ان کا ان کے بیٹے کا دونوں کا ویزا اور فیملی کے کچھ اور بھی بران بھی ہیں. انہوں نے پہلے جو امیگریشن کورٹ ہوتا ہے وہاں پر اس کو چیلنج کیا، وہاں پر ان کا ریجیکٹ ہو گیا. پھر یہ انہوں نے جوڈیشل ریویو کیا ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا کہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ کا فیصلہ ہے وہ درست ہے. اب میں 30 سال سے امیگریشن لا کی پریکٹس کر رہا ہوں، میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس کو اپیل کر کے اور کورٹ میں جا کے بہت بڑی غلطی کی ہے. وہ اس لیے کہ پہلے ان کا جو مسئلہ تھا وہ ان کے اور ایک ادارے کے درمیان تھا. There was nothing proven, everything is inside the files. ٹھیک ہے، 6 مہینے سال 2 سال بعد اگر وہ دوبارہ اپلائی کرتے تو ان کو ویزا مل بھی سکتا تھا، کیونکہ اس وقت ان کے لیے پروو کرنا ثابت مشکل ہوتا کہ بھی کیا ہوا. اب انہوں نے کورٹ میں جا کے یہ مور ثبت کروا لیا کہ وی آر کرپٹ اور وی ہیو بین چارج اور وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو پرووائڈ دا ایویڈنس آف دا فنڈس. ٹھیک ہے، اب یہ کورٹ کا فیصلہ یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا unless کہ it has been overturned by the House of Lords جو کہ اپر لا، وہ بہت مشکل ہے. وہاں کیس جانے میں بھی 4-5 سال لگ سکتے ہیں اور وہ مفاد عام کا کیس میں عوام کی یو کے کی پبلک کا اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو میرا خیال نہیں ہے کیا اس میں یہ نہیں انہوں نے سوچا کہ بھائی جب ہم پلی بارگننگ کر گئے تو اس کے بغیر ہمیں کنوکشن نہیں ہو. سو اٹ سیمز دیٹ دے شاٹ ٹو دیئر اون فوٹ. انہوں نے سمجھا کہ ہم اس سے فری ہو جائیں گے، بری ہو جائیں گے کہ ہم انہوں نے یہ پاکستان والی نیب سمجھی کہ ہم پیسے دیں گے ہاتھ صاف اور دوبارہ ہم باقی جو مرضی کریں. لیکن یہاں پر رولز اور ریگولیشنز ہیں اور انہوں نے جو کیا ہے انہوں نے بالکل قانون کے مطابق یہ فیصلہ بالکل درست ہے. اور اس میں اس کا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے
کہ ایک تو ہوتا ہے سم ٹائم کہ جب لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں نہ صرف اس لیے دی جاتی ہیں کہ اس بندے کو سزا دی جائے بلکہ معاشرے میں لوگوں کو بتایا جائے تاکہ جو کول کرنے والے ہیں اس میں بھی خوف پیدا ہو اور وہ دوبارہ نہ کرے. اس سے ایک پریسیڈنس آیا ہو گیا کہ یہاں پر ہمارے دیگر جو پاکستانی سیاستدان رہ رہے ہیں لندن میں جو کہ 5-5 سال سے کہیں علاج کے لیے آئے ہیں کہ ان کے بیٹے آئے ہوئے ہیں یہاں رہ رہے ہیں تو یہ اب ان پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے. اب ان کو بھی یہ فیئر ہے کہ ایک ان کا بھی ویزا کینسل ہو سکتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپیل کر سکتا ہے, میں اپیل کر سکتا ہوں کہ بھی وائی از ناٹ فیئر ٹریٹمنٹ کہ ایک بندے کو جسے یہ کیا اس کو آپ نے یہ کر دیا اور یہ جو لوگ یہاں پر بلین پاؤنڈ ان کا کوئی سامنے کا ویزیبل بزنس نہیں ہے, کوئی ان کا یو کے میں کام نہیں ہے, پاکستان میں بھی انہوں نے سوائے سیاست کے کچھ نہیں کیا, تو یہ یہاں اتنا پیسہ کہاں سے لے کے آئے اور کیوں لے کے آئے اور کیسے رہتے ہیں, تو پھر ہوم سیکرٹری کو دوبارہ غور کرنا پڑتا ہے ان دا لائٹ آف دا پریویس کورٹ ڈیسیژن اور پبلک کا مفاد سامنے رکھتے ہوئے وہ ان کا ویزا بھی کینسل کر سکتے ہیں. سو ان دیٹ سچویشن جو اب ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے ان کی سچویشن کیونکہ ان کا تو ایک تو پاسپورٹ بھی ختم ہو گیا, ویزا بھی ختم ہو چکا ہے, دے آر اپلائنگ فار سم تھنگ, لیکن جب وین یو ٹیک انٹو اکاؤنٹ جس طرح یہ ان کا ہوا ملک صاحب کا کہ دے کانٹ پرووائڈ اینی ایویڈنس کہ انہوں نے یہ مکان کہاں سے خریدے ہیں all the properties in London. اصل میں as far as Mr. Nawaz Sharif's matter is concerned, that is totally different than this case and other cases. He was not entitled to enter the United Kingdom at all kyunki he was convicted. He was and he was given prison sentence on Pakistani court. ٹھیک ہے سسپینڈ. وہ ہوا اس طرح ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ میڈ اے لا, آج سے یہ نواز شریف نے بنایا تھا کہ جو ایکس پرائم منسٹر, ایکس چیف جسٹس, ایکس پریزیڈنٹ ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری ہوگا. سو اگر کسی کوئی بندہ کسی ملک کے ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ انٹر ہوتا ہے تو جو کنوکشن ہے اس پہ اپلائی نہیں ہوتی کیونکہ ہی از ایگزمپٹ فرام امیگریشن کنٹرول, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ they knew in advance ان لوگوں کو ایسے پتا تھا کہ if we're committing a crime اس کی جو لوپ ہول ہے یہ ہو سکتی ہے. ہاں وہ انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ وہ ان کو جب یہاں دوبارہ انٹر ہوئے تو اس وقت انگلینڈ میں ان کے ویزے پر کوئی کنڈیشن نہیں لگائی تھی کہ جیسے وزٹر آتا ہے نا بندہ تو جیسے you are allowed to stay 6 months 3 months. He was given entry until he holds that diplomatic passport. ٹھیک ہے, until he is a diplomat کیونکہ وہ ڈپلومیٹ ہے ایک طرح کا نا اس میں. Yeah, they have a different rights اس میں. یہ عام لوگوں کو نہیں پتا, وہ یہ کہہ رہے تھے اس کا ویزا 6 مہینے بڑھ گیا ختم ہو گیا. نو, ان کو پرابلم اس وقت ہوئی جب شیخ رشید نے, میں آپ کو ای میل بتا سکتا ہوں اور واٹس ایپ پہ بتا سکتا ہوں, میری شیخ رشید سے کارسپونڈنس ہوئی تھی اور میں نے یہ اس کو ہائی لائٹ کیا تھا. میرے پاس شیخ رشید کا جواب اور واٹس ایپ پہ سارا کانٹیکٹ پڑا ہوا ہے کہ آئی ایڈوائزڈ ہم بیسیکلی کہ بھی آپ جس بندے کو وہاں سے نکلوانا چاہتے ہو وہ ڈپلومیٹ ہے. آپ حکومت برطانیہ آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ یہ تو آپ کا ڈپلومیٹ ہے, آپ نے اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ وہ اس پہ آ رہے. پھر شیخ رشید نے یہ کیا کہ اس کا پاسپورٹ رینیو کرنے سے انکار کر دیا. جس وقت اس کا پاسپورٹ, آپ پتہ ہے ورنہ اس وقت وہ کہہ رہے تھے شیخ رشید نواز شریف کہ جی میں کبھی رابطہ نہیں کروں گا. پھر وہ نواز شریف نے دوبارہ پاسپورٹ کی اپلیکیشن دی اور کہا کہ مجھے ڈپلومیٹک ہی پاسپورٹ ایشو کیا جائے. انہوں نے کہا کہ we can give you a travel document which he refused. He said no, I want a diplomatic passport so he can still وہ اپنے جو رائٹس ہیں وہ ان کو ٹیکٹ کروا سکے. جس وقت اسٹیج پہ یہ اسٹیج پہ آئے کہ یہ ان کو جب ڈپلومیٹک پاسپورٹ نہیں ملا تو at that stage he submitted an application for an extension of his stay under to seek medical treatment. اس سے پہلے انہوں نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی کیونکہ he was not subject to immigration control. So at that stage he became subject to immigration control and he submitted the application اور اس پہ انہوں نے وہ ریفیوز کر دیا, objection لگا دیا کہ اس کو انہوں نے پھر نئی کیس کے طور پر لیا. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کی انٹری یو کے میں اکاؤنٹ ہوئی اس ڈیٹ سے جس ڈیٹ سے اس کا پاکستانی پاسپورٹ ختم ہوا. ٹھیک ہے, اس ڈیٹ سے انہوں نے کہا کہ بھی آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے جی میڈیکل ٹریٹمنٹ, کہ یو ہیو بین لیونگ ہیئر فار دیٹ پیریڈ, what kind of medical treatment you had, did you go to the doctor, did you seek any medical evidence. کوئی ایویڈنس پرووائڈ نہیں کر سکے. دوسرا, کوئی بھی جب آپ ویزا ایکسٹینشن اپلائی کرتے ہیں تو اس میں سوٹیبلٹی ریکوائرمنٹس, ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے. اس میں ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹ بیسک ہے کہ have you ever been convicted of any crime either in the United Kingdom or any other country. ٹھیک ہے,
تو جب آپ اس پہ یس لکھیں گے تو یہ مینڈیٹری ریفیوزل ہے. مثلا اس کے بعد کوئی اور کنسیڈریشن نہیں ہونی. دس از انف ٹو ریفیوز. ٹھیک ہے. اب وہ انہوں نے ریفیوز ہو گیا. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ دے ہیو اپیل وہ انہوں نے کس طرح کی ہے کہ دے ہیو ٹرائیڈ ٹو ریز اسائلم گراؤنڈ ان دیٹ کہ آئی ایم دی ایکس پرائم منسٹر اینڈ آئی واز سینٹینسڈ incorrectly over there. All witnesses were evidence against me was fabricated. اور جو حال ہی میں ایک ہمارے چیف جسٹس ایک جو گلگت کے چیف جسٹس نے ایک ایفیڈیوٹ یونائٹڈ کنگڈم میں آ کے دیا وہ بیسیکلی اٹ واز ٹو کریٹ ڈاؤٹ اباؤٹ ہز کنوکشنز. اور اب اس کے ساتھ وہ جو آپ اس کے ساتھ جو آ رہی ہیں آڈیو ٹیپس آڈیو لنکس اور ویڈیو لنکس سارے لنکس آ رہی ہیں دے آر پارٹ آف اٹ. اس کو دیکھیں نا ورنہ ایک جسٹس جو رہتا پاکستان میں ہے امریکہ سے رہا ہے بھائی اس کا پاکستان میں فوت ہو گیا بھائی کا 7واں ہوا نہیں وہ لندن میں رک رہا ہے وہ ایفیڈیوٹ پر ہوں ابھی لندن میں اگر آپ ایفیڈیوٹ کس کو دے رہے ہو اس کا کس کا اور اسی نوٹری پبلک سے ٹیسٹ ہو رہا ہے جس سے نواز شریف کے نوٹری پبلک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کا یہ جو ایفیڈیوٹ ہے کیونکہ یہاں پر جہاں پر آپ کو لائف زندگی کا خطرہ ہو نا تو آپ کو جو تھریش ہولڈ ہے ایویڈنس کا وہ اتنا ہائی نہیں ہے. اگر آپ لوور اسٹینڈرڈ میں بھی یہ ثابت کر سکیں کہ یور رائٹس یو ول ناٹ بی پروٹیکٹڈ یور رائٹس یو ول ہیو اے فیئر آف پرسیکیوشن اینڈ یو ول ریسیو انہیومن اینڈ ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ. یہاں کا امیگریشن رولز کا ایک آرٹیکل 2 اینڈ آرٹیکل 3 ہے رائٹ ٹو لائف اینڈ ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ سے اوائڈ کرنا. تو اب انہوں نے یہ جو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کنوکشنز اگینسٹ بھی are not right, they were actually fabricated. B, even judge is saying, he heard a judge saying that regardless of his the evidence against him, convict him. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہوگا کہ اس کا جو ہیومن رائٹس کی جو اپلیکیشن اپیل ہے یہ کہیں گے کہ you must apply for asylum. اب ان کی جو وزٹ ایکسٹینشن وہ کہیں گے کہ now you are not here to seek medical treatment, the nature of your stay in the UK, circumstances have changed. So now he would submit asylum application. And asylum application could take up to 2 to 4 years. So there is no immediate fear. There is no threat that he would be sent back to Pakistan in the immediate future. تو ہمیں کوئی اس میں نہیں ضرورت. لیکن انہوں نے جس طریقے سے اپنا کیس ہینڈل کیا ہے to start with انہوں نے غلط کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ان کے کیس کی صورت ہے. دوسرا جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے آگے جو کیسز لیکس ہو رہی ہیں جو لیکس ہو رہی ہیں ساری اب تو انہوں نے اتنی زیادہ کر دی ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ سختیاں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی کہ انہوں نے اتنی زیادہ چیزیں ریلیز کرنا شروع کی کہ اب اسے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ جتنی چیزیں ریلیز کر رہی ہیں یہ ناک بیک کر رہی ہے یہ ان کے خلاف یوز ہو رہی ہے. اچھا اس کا جو جب if they actually apply for asylum جس طرح عام بندہ اسائلم کے لیے اپلیکیشن دیتا ہے so what happens is کہ وہ گھر سے آپ کو موو کر دیتے ہیں so will he have to leave his plush place and go into one of the detention center? No, they don't. What normally happens there are procedures. First of all وہ یہ کریں گے کہ وہ ان کو اسکیننگ انٹرویو ہوتا ہے اس کے اسکریننگ انٹرویو بولتے ہیں اس کو وہ کی جاتی ہے آپ کا نام اس کا پاسپورٹ فنگر پرنٹس کیے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کا کوشچن ایئر بھیجا جاتا ہے. کوشچن ایئر بھیجنے کے بعد آپ اپلائی کرتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ڈو یو ہیو اے پلیس ٹو لیو. اگر آپ کہیں ہاں تو پھر وہ آپ اپنے گھر پہ ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ یہ سمجھے کہ دا پرسن کین ابسکونڈ وہ یہ سمجھے کہ پرسن English is history is curious. He has not been complying with the conditions attached to his stay previously. یا یہ سمجھے کہ اس کا کیس بالکل نان بونافائڈ ہے اس پہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے تو اس پہ وہ ڈیٹین کر سکتے ہیں. لیکن ٹیکنگ his age into consideration کیونکہ یہاں پر ہیومن رائٹس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے اور اس کے جو ہیلتھ into consideration I don't think so کہ وہ ان کو ڈیٹین کریں گے کیونکہ ٹیکنیکلی they can but I don't think so in this case وہ کسی بھی طور پر پریکٹیکل ہے یا ان کے لیے ہوگا کہ وہ یہ ان کو ڈیٹین کریں. چلو بہت بہت شکریہ. آئی تھنک آن دیٹ نوٹ کہ ان کی یہ جو سچویشن ہے وی لیٹ ود دس اینڈ ویل جوائن اگین ود another program. Thank you very much everybody. We should be back with another program very soon. آج کا دیکھنے کا پروگرام شکریہ. پلیز سبسکرائب اور شیئر